बाब न हम, जहाँ मिलते हैं 3 चांद। इसने ख्वाब में देखा, गहरी स्याह रात है, आसमान पे पूरा चांद चमक रहा है और वो ठंडी रेत पर नंगे पैर चल रही है। नन्ही नन्ही चीजें पैरों में चुभ रही हैं, मगर वो चुभन से बेपरवाह कदम उठा रही है। चोगे की टोपी ने इसका सर ढांप रखा है, मगर हवा के बाइस वो पुश्त से फड़फड़ा रहा है। दिफाअतन एक मकाम पे वो ठहरती है। सामने आसमान पर मक्खन की टिकिया जैसा चांद चमक रहा है। वो नजरें दाएं तरफ मोड़ती है। वहां एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसकी चोटी खूब रोशन है, जैसे शीशे की बनी हो। इस चोटी के चमकते शीशे में एक दूसरा चांद नजर आ रहा है। वो एकदम घूमती है। हवा से चोगे की टोपी पीछे को ढलक जाती है। सुनहरे बाल पीछे को उड़ने लगते हैं और उसकी स्याह आंखें सामने जम जाती हैं। वहां स्याह जमीन है, बिल्कुल स्याह, कांच जैसी, और एक चांद इस जमीन पे चमक रहा है, जहां मिलते हैं 3 चांद। वो चौंक के बड़बड़ाती है, फिर इसके होंठ मुस्कुराहट में ढलते हैं। यहाँ, हाँ, यहाँ मिलते हैं 3 चांद। तालिया की आंखें झटके से खुली। चंद लम्हे वो चित पड़ी रही, फिर एक तरफ हाथ मारा ताकि टेबल लैंप चलाए, या रिमोट उठा के टीवी ऑन करे, या मोबाइल उठा के वक्त देखे, मगर पलंग के साथ तपाई पर ऐसा कुछ ना रखा था, ना मोबाइल ना रिमोट। जहन को बेदार होने में चंद लम्हे लगे और फिर उसे याद आया कि वो कुआलालंपुर में नहीं थी, वो कदीम इलाका में थी। वो सुस्त रोई से उठी और दिया सलाई सुलगा के चंद मोमबत्तियां रोशन की। कमरे में रोशनी फैल गई। ये आधी रात का वक्त था और सारा महल खामोश पड़ा था। तालिया ने खिड़की के पर्दे हटा के झांका तो आसमान पे बारीक कुमान सा चांद जगमगा रहा था, जहां 3 चांद मिलते हैं। चांद को तकते हुए बेखुदी से दोहराया, कैसी अजीब सी जगह थी वो। फिर चौंक के अपने हाथ को देखा। उंगली में सुर्ख याकूत और हीरो वाली आंसू शक्ल अंगूठी हनूस मौजूद थी। कैसा अजीब सा आंसू था वो, दिल के रंग जैसा, खून के रंग जैसा। एकदम जैसे कोई याद आया। इसने मेज से घड़ी उठाई और वक्त देखा। ये कांच की बनी कदीम घड़ी थी, जिसके 2 खाने थे। ऊपर वाले में रेत भरी थी और सुराख से जरा जरा करके रेत निचले खाने में गिर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने रेत की मिकदार से अंदाजा लगाया कि अभी रात के 12 या 1 बजे थे। वो मुस्कुराई और खड़ी रख दी। इसे किसी से मिलने जाना था। अब्बू अल खैर की हवेली इस वक्त अंधेरे में डूबी थी। ऊपर तीर कमान जैसा चांद जगमगा रहा था। चंद पहरेदार जमाइयां लेते फाटक और 4 दीवारी के गिर्द पहरा दे रहे थे, मगर बावर्ची खाने की चिमनी के साथ मखरूती छत पे बैठी तालिया इनकी निगाहों से ओझल थी। वो स्याह पाजामे कमीज में मलबूस, बालों को स्याह कपड़े में लपेटे हुए थी। दूर से वो कोई नौजवान लड़का नजर आती थी, जो अकड़ूं बैठा उदासी से घुटनों पे सर रखे हुए था। हाँ, हाथ में दमकती सुर्ख आंसू वाली अंगूठी इसकी नुस्वानियत का पता देती थी। ऊपर चढ़ते फातिह की पहली नजर इस अंगूठी पे पड़ी थी, दूसरी इसकी तारीकी में डूबे चेहरे पे। रस्सी परे फेंकता वो इसके करीब आके बैठा। तो क्या फैसला किया तुमने? तालिया ने सर उठा के इसे सादगी से देखा। मुझे राजा के कमरे की तलाशी लेने का मौका अभी तक नहीं मिल सका। चाबी कहाँ है मैं नहीं जानती, लेकिन जैसे ही वो हमें मिली हम वापस। मैं वजीर खजाना की तैनाती के मुतालिक पूछ रहा हूँ। वो खनखार के बोला तो वो चुप हुई। ओह, सनबाओ वोंगली या अबू अल खैर, तुमने किसको चुना? किसको चुनना चाहिए था? जाहिर है वोंगली को। इसमें वो दोनों खूबियां आई जो हमें किसी को जॉब देते वक्त उम्मीदवार में तलाशनी चाहिए। इस जॉब को करने की काबिलियत और अमानतदारी। इसका जिक्र करते हुए फातिह की आवाज में नरमी घुल गई, जबकि अबू अल खैर एक बदनीयत और नाअहल आदमी है। वो चंद लम्हे इसका चेहरा तकती रही। मैंने अबू अल खैर का नाम तजवीज़ किया है और सुल्तान ने तायीद करते हुए फैसले पर मोहर लगा दी है। हवेली की छत पे सन्नाटा छा गया। फातिह चंद लम्हे तो कुछ कह नहीं सका, फिर इसके आईब्रो भिंच के। तुमने
ابو الخیر کی طرفداری کیوں کی؟ کیونکہ مجھے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے مضبوط حلیفوں کی ضرورت ہے، اور مجھے مراد راجہ کو بھی خود سے خفا نہیں کرنا۔ تو تم نے یہ اپنے لیے کیا، ملاقہ کے لوگوں کے لیے نہیں؟ تالیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور سادگی سے اسے دیکھا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے توانکو؟ میں ملاقہ کے لوگوں کو وونگلی جیسا ایماندار اور قابل آدمی کا تحفہ دیتا۔ وہ غیر ملکی ہے، بھلے اس کی ہمارے سلاطین اور رئیسوں سے گہری دوستی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ یہاں ایک اجنبی آدمی ہی رہے گا۔ بالفرض میں اس کا چناؤ کر بھی دیتی تو صبح ہونے سے پہلے ابو الخیر یا مراد راجہ سے مروا دیتا، مقابلہ ختم ہو جاتا اور ہمیں ابو الخیر کو ہی وزیر بنوانا پڑتا۔ فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے توانکو، جہاں اتنی آسانی سے قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ بادشاہت ہے، یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں عدالتیں حکمرانوں کے تابع ہوتی ہیں۔ میں ایک چینی کو ملاقہ کا وزیر خزانہ بنوا بھی دیتی تو لوگ اسے تسلیم نہ کرتے، اور اگر وہ مر جاتا تو اس کے لیے کوئی نہ روتا۔ میں نے اس کی جان اور اپنے ملک کا امن بچایا ہے۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ اگر سیاست یہ نہیں ہوتی تو میں نہیں جانتی کہ سیاست کیا ہوتی۔ وونگلی اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ وہ تلخی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ بنگا رایا ملائیوں میں کیا لکھا تھا؟ کیا وونگلی کو تاشا نے وزیر بنایا تھا؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ اس میں کی چھوٹی چھوٹی باتیں درج نہیں تھیں، لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید وہ عظیم کارنامہ جو وونگلی نے سر انجام دیے تھے وہ وزیر بن کے کیے ہوں، اور مورخ ان کو لکھنا بھول گیا ہو۔ مورخ؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ جانتے ہیں شاہی مورخ کون ہے؟ جانتا ہوں۔ اسے اس وقت مورخ کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خفا نگاہیں سامنے پھیلی تھیں، جہاں اندھیرے میں ڈوبا قدیم ملاقہ پھیلا تھا۔ دو چار گھروں میں مشلیں جلتی نظر آ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے سیاہ چادر کے سارے سنہری تارے ٹوٹ گئے ہوں اور صرف ایک آدھا تارا اٹکا ہوا جگمگا رہا ہو۔ ابو الخیر اور راجہ کی بلیک میلنگ سے ہارنے کے بجائے یہ عہدہ وونگلی کو دے کر اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا۔ آپ کی وونگلی سے کتنی بات چیت ہوئی؟ بات چیت؟ فاتح کی آواز آہستہ ہوئی۔ نظریں دور پھیلے ملاقہ پہ جمی تھیں۔ میں باورچی خانے میں تھا جب اس کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس کے نام نے مجھے چونکایا تھا۔ میں تشت لے کر اندر گیا اور اس کے سامنے شوربہ رکھا۔ اس نے مجھے صرف ایک نظر دکھا، میرے اوپر دوسری نظر اس نے رات کھانے پہ ڈالی جب تم بھی وہاں موجود تھی اور امور سلطنت پہ گفتگو کی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ابو الخیر نے اسے زہر ملا شوربہ میرے ہاتھوں پلوانا چاہا، مگر میں نے اسے خبردار کر دیا۔ پھر جب وہ اپنی سواری پہ چڑھ رہا تھا تو میں باورچی خانے کی چوکھٹ پہ کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ میری اس سے اتنی ہی ملاقات ہوئی بس۔ تالیہ ایک دم ہنس پڑی۔ فاتح نے قدرے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ لبوں پہ رکھے ہنستی جا رہی تھی۔ اتنا مزاحیہ کیا تھا اس میں؟ تالیہ نے بددقت مسکراہٹ روک کے منہ سے ہاتھ اٹھائے۔ آپ فین مومنٹ میں ہیں کیا؟ اس نے ناگواری سے آئی برو اٹھائی۔ ایک زمانے میں تالیہ مراد کسی کے گھر کام کرتی تھی۔ ہتھیلی گال تلے جمائے مزے سے بتانے لگی۔ ایک روز کچن میں نے ساتھی ملازموں سے پوچھا کہ اتنا اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم مدعو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے اس سیاستدان کو جوس پیش کیا۔ میں بھی اعلیٰ ایوانوں کی گفتگو کے دوران دروازے سے باہر کھڑی سنتی رہی تھی، اور میں نے بھی کچن کی کھڑکی سے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی سواری میں سوار ہوتے دیکھا تھا، مگر مجھے اس سیاستدان نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ جب میں نے انہی کے گھر انہی کے ڈائننگ ٹیبل پہ ان کو گھائل غزال کی جعلی ہونے کی سازش سے مطلع کرنا چاہا تو مجھے لگا وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ اچھی بات ہے آپ نے سچ بولنے کی ہمت کی اور سن بہو کو مطلع کر دیا۔ میں نہیں کر سکی تھی، مگر شاید اس لیے کہ میں ان کے سامنے ہمیشہ فین مومنٹ میں ہوتی تھی۔ تالیہ دی فین گرل۔ آخر میں وہ دوبارہ ہنسی، مگر اب کی بار وہ ہنسی تلخ تھی، استہزائیہ، اپنا مذاق اڑاتی ہوئی۔ میں اس کا فین نہیں ہوں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر سر جھٹک دیا۔
تالیہ چند لمحے فکرہ مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وقت کے اس قیدی سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ عموماً ملاقات کے ختم ہونے کا احساس ڈائری اٹھائے اس کا سیکرٹری دلایا کرتا تھا اور پھر اگلی میٹنگ کے بارے میں مطلع کرتا تھا۔ تالیہ نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا۔ آج اس کا کوئی سیکرٹری، کوئی باڈی مین اس کے وقت کا حساب رکھے ہوئے ارد گرد منڈلا نہیں رہا تھا۔ وون فاتن کی زندگیوں سے نکل چکا تھا اور چند دن پولیس نے اسے تلاش کرنے کے بعد کیس فائلز کے ڈھیر میں بھلا بھی دیا ہوگا۔ اس کے سیکرٹری نے اگلی جاب بھی شروع کر دی ہوگی۔ سب آگے بڑھ چکے ہوں گے، صرف وہی پیچھے رہ گئے تھے۔ قید وون فاتح اب رسی سے نیچے اتر رہا تھا اور بالوں کو رومال میں لپیٹے بیٹھی تالیہ یاسیت سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جنگل کے ان سارے دنوں کے بعد آج وہ عرصے بعد دوبارہ سے فین مومنٹ میں گھری تھی، مگر کیا وہ اب تک فاتح بن رامزل کی فین تھی یا الوین ٹوٹ چکا تھا؟ مگر پھر الوین کے پار کیا نظر آیا تھا اسے؟ اس صبح بندہ ہرا کے محل سے سورج کی کرنیں ٹکرا رہی تھیں۔ دربار کی کھڑکیوں سے چھن کے آتی روشنی دربار کو منور کیے ہوئے تھی۔ اونچے تخت پہ شہزادی تاشا ریشمی لباس کو پھول کی طرح پھیلائے بیٹھی تھی۔ سر پہ ہیروں کا تاج سجا تھا اور ہاتھ میں چاندی کا آئینہ تھامے وہ آنکھوں کا سنگھار دیکھ رہی تھی۔ دفاعتاً دروازے کھلے اور منادی کرنے والے نے صدا لگائی، قیدی آدم حاضر ہو۔ ایڈم اندر داخل ہوا تو پیچھے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ دربار کی چوکھٹ پہ تنہا کھڑا تھا، کوئی کنیز، کوئی غلام موجود نہ تھا اور تخت پہ بیٹھی شہزادی آئینہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایڈم نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ عالی شان وسیع و عریض دربار، چھت پہ بنے نقش و نگار، کھڑکیوں پہ گرے مخملی پردے، ہر شہر روبداری کر دینے والی تھی۔ مگر ایڈم نے دل چھوٹا نہ کیا۔ آج عرصے بعد اسے صاف لباس دیا گیا تھا جس میں کلف بھی لگا تھا، پاجامہ اور چھوٹا کرتا، ہم رنگ جوتے۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتا تخت کے سامنے آیا اور سر جھکا کے سلام کیا۔ شہزادی سر اٹھا کے تالیہ کے چہرے کو براہ راست دیکھا۔ میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہیں مجھے اتنے دن جیل میں رکھنے اور تیسرے درجے کا کھانا دینے کے لیے، مگر آپ بے فکر ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کی بہترین کتابوں سے روشناس بھی تو کروایا ہے۔ بڑی سخاوت سے انگریزی میں بولا۔ تالیہ نے ناک سکوڑی، آئینہ پرے رکھا اور تندہی سے اسے کھرا۔ گرفتاری کے وقت یہ تھیلا تمہارے پاس سے ملا تھا۔ سرخ انگوٹھی والی انگلی سے شہزادی نے اشارہ کیا تو ایڈم نے دیکھا درباریوں کی خالی کرسیوں میں پہلی کرسی کے سامنے میز تھی جس پہ ایک تھیلا رکھا تھا۔ 7 موم بتی، کاغذ، قلم، سیاہی وغیرہ ترتیب سے رکھے تھے۔ ایڈم نے تھیلا اٹھا کے دیکھا۔ جی یہ میرا ہی ہے۔ اس نے اندر سے کاغذ نکال کے دیکھے، پھر قدرے حیران ہوا۔ 1 منٹ، پہلے صفحے بنگارایا ملائیو اور نیچے مصنف کا نام بھی لکھا تھا، ابو بکر سم تھنگ۔ وہ صفحہ کہاں گیا؟ وہ صفحہ میں نے پھاڑ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ مگر وہ کیوں؟ شہزادی نے شان بے نیازی سے سنہری لٹ پیچھے کی۔ اگر میں وہ رہنے دیتی تو قید خانے کا دروغہ جان لیتا کہ یہ بستہ تمہارا نہیں، کسی ابو بکر کا ہے، تم پہ چوری ثابت ہو جاتی اور مجبوراً قانون کے مطابق اسے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑتا۔ ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہیں؟ نہیں، خیر ہے، اگر تمہیں اپنا ہاتھ پیارا نہیں تو کھل کے بتا دو، میں ابھی کٹوائی دیتی ہوں۔ ارے واہ، کیسے کٹوائی دیتی ہیں؟ چمک کے بولا۔ پہلے بتائیے مجھے چوری کرنا سکھائی کس نے تھی؟ جس نے سکھائی تھی اس نے اپنے سکھانے کا ثبوت تو چھوڑا نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہتھیلی پہ تھوڑی جمائی، پلکیں جھپکا کے اسے دیکھا۔ ایڈم لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر نظریں اس کاغذ پہ جھکائیں۔ خیر فی الحال اس کتاب پہ کسی دوسرے کا نام نہیں لکھا، یعنی یہ تھیلا میرا ہی ہے۔ گھور سے تالیہ کو دیکھا، وہ اونچے تخت پہ بیٹھی تھی اور ایڈم نیچے کھڑا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم محفوظ ہو۔ ویسے وہ کون تھا جس کی یہ کتاب تھی؟ وہ مسکرا کے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ تھا کوئی کنگال رائٹر، بلکہ رائٹرز تو پھر بھی بہتر ہوتی ہیں، وہ تو بیچارہ کوئی مورخ تھا۔ ایڈم نے خوب ناک چڑھا کے سر جھٹکا۔ تالیہ نے مزید دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور موری خین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ موری خین؟ ہاں،
اس نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ میرے نزدیک مورخین انتہائی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا 2 نمبر؟ تالیہ نے دوبارہ پلکیں جھپکائیں۔ اور نہیں تو کیا؟ آپ کے خیال میں کیا یہ سچ لکھتے ہیں؟ یہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ تر مبالغہ آرائی ہوتی ہیں جو مورخین اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ تقریباً سارے بادشاہ طاقت کی ہوس میں مبتلا ظالم لوگ ہوتے تھے، سوائے 2-4 کے۔ انسانی تاریخ کرپٹ حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، مگر تاریخ کی کتابیں پڑھو تو بادشاہ رحم دلی اور عظمت کا فکر لگتے ہیں۔ خوش آمدید درباری مورخین کے کارنامے۔ ہاں کتنے نیک خیال ہیں تمہارے۔ اور بنگا رایا ملائیوں کے مورخ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ مسکرا کے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بنگا رایا ملائیوں میں نے پڑھی تو نہیں ہے، مگر اس کا کنگال رائٹر دیکھا تھا اس دن میں نے سرائے میں۔ پھر اس کی آنکھیں چمکیں۔ ابھی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ بھی نہیں لکھا، یعنی یہ کتاب ابھی اس نے لکھنی ہے۔ یعنی اب وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی خوش آمد کرے گا، جواب میں آپ اس کو مالا مال کر دیں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے بنگا رایا ملائیوں میں شہزادی تاشا کی وہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کا آپ میں ہونا مشکوک ہے، اور ایسا صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک لالچی، مفاد پرست اور جھوٹے آدمی کو شاہی مورخ کا عہدہ دینا ہے۔ اپنی طرف سے مسکرا کے طاق کے نشانے لگا رہا تھا، مگر تالیہ دلچسپی سے سنی جا رہی تھی۔ کتنا کوئی جھوٹا اور نیچ آدمی ہوگا ہمارا اکلا شاہی مورخ۔ ہاں، شہزادی کی خوشنودی کے لیے ایمان بیچ دینے والا مورخ، اور وہ کنگال رائٹر ابو بکر، وہ 1 منٹ، جو بنگا رایا ملائیوں میں پڑھائی جاتی تھی اس کے مصنف کا نام ابو بکر نہیں تھا، اس کا نام آدم بن محمد تھا، مگر خیر ہوگا وہ بھی جھوٹا۔ اور ایڈم کو بولتے بولتے ایک دم چپ لگی، جیسے کسی نے سر پہ کچھ دے مارا ہو۔ ایک دم وہ آگے بڑھا اور جس میز پر اس کا تھیلا پڑا تھا وہاں رکھی تختی اپنی طرف موڑی تاکہ اس پہ کنندہ نام سامنے آ سکے۔ وہ کرسی شاہی مورخ کی تھی، اور بھلا کون سا نام لکھا تھا اس پہ؟ آدم بن محمد شاہی مورخ۔ ایڈم کے لب بے یقینی سے کھل گئے، سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ شہزادی اپنا گاؤن جھٹکتی اور ایک شان سے چبوترے کے سینے اترنے لگی۔ ایڈم سانس روکے اس تختی کو دیکھ رہا تھا، وہ شاہی مورخ کی کرسی اور اس کا سامان تھا۔ تالیہ اس کے قریب رکی اور ایک رول شدہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ آدم بن محمد، آج سے تم ملاقہ کے سلطان مرسل شاہ کے شاہی مورخ تعینات کیے جاتے ہو۔ کاغذ جھٹکا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ شاہی حکم نامہ تھا اور نیچے مرسل شاہ کی مہر نصب تھی۔ تم بنگا رایا ملائیوں لکھو گے، تاشا پسونا کے دور کی کہانی جو صدیوں یاد رکھی جائے گی تمہارے نام کے ساتھ۔ تم ایڈم بن محمد، ملاقہ سلطنت کے آدم بن محمد ہو۔ وہ بالکل شدت کھڑا تھا۔ کیا واقعی میں وہ عظیم کتاب لکھوں گا؟ میں؟ بالکل، وہ مسکرائی، اور تم اس داستان میں سب سچ لکھو گے۔ تمہاری شہزادی کبھی تمہیں جھوٹ لکھنے کو نہیں کہے گی۔ تم میری تاج اور تخت کی اس جنگ کو دیکھ کر جو محسوس کرنا وہی سچ سچ لکھ ڈالنا۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ میں سب سچ لکھ سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں ڈفر، مسکراہٹ غائب کی اور ماتھے پہ بل ڈال کے اسے کھرکا۔ اتنے اعلیٰ عہدے مفت میں نہیں ملا کرتے، اس لیے میرا احسان مانو، اور جو میں کہوں وہی لکھنا ہے تم نے۔ تمہارے ایک ایک لفظ پہ میری نظر ہوگی۔ اچھا، ذرا سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ایک کنگال رائٹر کا تھیلا چوری کروانے کے جرم میں ہاتھ کٹوا دوں گی تمہارا۔ ایک ادا سے سر جھٹکا اور آگے چل دی۔ اس کا ریشمی شاہی لباس اس کے پیچھے پیچھے فرش پہ جھاڑو دیتا جا رہا تھا۔ ایڈم نے کینہ توز نظروں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اگر اس تاشا کو ساحرہ کی جگہ جادوگرنی بنا کے پیش نہ کیا تو میرا نام بھی آدم بن محمد نہیں۔ ہاں، چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دل ہی دل میں تہیہ کیا۔ میز پہ رکھے شاہی حکم نامے کی سیاہی سوکھ چکی تھی اور منہ میں مہر جم چکی تھی۔
साथ सजे कलम दवात अब अपने लिखारी के मुंतजिर नजर आते थे। सुबह की सफेदी ने अब्बू अल खैर की हवेली के सहन को रोशन कर रखा था। सहन के कोने पे पंजों के बल बैठा फातेह मशकेजे से पानी हाथों में भरता चेहरे पे डाल रहा था। नमाज के बाद इसकी आंख लग गई थी और आज किसी ने दोबारा आवाज तक नहीं दी थी। वो उठा तो रोशनी फैल चुकी थी। आस्तीन से गीला चेहरा रगड़ता वो किचन की तरफ चल दिया। जिंदगी अजीब मुख्तलिफ सी हो चुकी थी। वो सुबह की मीलों दूर की जॉगिंग, वो शाम का जिम, वो केएल की इमारतों के कॉरिडोर्स में अपने जैसे अफराद के साथ साथ तेज तेज चलते हुए सेक्रेटरी की ब्रीफिंग सुनना, वो मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस की सरबराही करना, वो लोगों से भरे हॉल और स्टेज पे खड़ा तकरीर करता वॉन फातेह, वो कैमरों और माइक्स के सामने फ्लैश लाइट्स की चमक में इंटरव्यू देता आदमी। वो सब कितना पीछे रह गया था। बिजली और बरकी आलात से गैर मानूस एक कदीम शहर में वो फंस गया था, जहाँ वो सिर्फ एक कैदी गुलाम था और कुछ नहीं। ये सब कहाँ जाके खत्म होगा? वो इस बारे में कम से कम सोचने की कोशिश करता था। ख्यालात को जहन से झटकता वो बावर्ची खाने में आया तो सब मसरूफ नजर आते थे। एक तरफ देगचे में गुलामों के लिए फीका बदमजा दलिया बन रहा था, बाकी तमाम चूल्हों पे अब्बू अल खैर उसके अकारीब के लिए शाहाना नाश्ते एहतमाम किया जा रहा था। वो खामोशी से आगे आया और चावलों का थाल उठाया तो निगरान बावर्ची ने रोक दिया। तुम रहने दो। कड़ाही में आटे के पेड़े तुलते हुए वो आम से अंदाज में बोला, तुम्हारे लिए नया लिबास रखा है, वो पहन लो और अभी आराम करो, कोई काम हुआ तो बुलवा लूंगा। फातेह बस इसे देख के रह गया, फिर बेदिली से थाल परे डाला और अपनी कोठरी में आ गया। वहां ताजा पोशाक रखी थी, साफ रेशमी टोपी, नए जूते, अजीब वहशतनाक चीजें थी वो, जैसे आहनी बेड़ियां उतार के तलाई बेड़ियां पहनाई जा रही हों। कुछ देर बाद वो नया लिबास पहने, माथे पे सब्ज पट्टी बांधे, अस्तबल के जीनों पे बेकार सा बैठा था। इसकी तरह के दो और गुलाम भी आज नए लिबास में आगे पीछे टहलते नजर आ रहे थे। उनका भी यह आराम का दिन था, किसी बड़ी कुर्बानी से पहले का आराम। अस्तबल में जगह जगह घोड़े बने थे, हर घोड़े की अपनी कोठरी थी जिसमें वो आराम से बैठा या कुछ खाता पीता नजर आ रहा था। ऐसे में वो एल्बिनो गुलाम एक घोड़े को बाहर निकाल के लाया और उसकी गर्दन के चमकदार बाल खींचने लगा। बाल घुड़सवारी के दौरान मुश्किल पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनको सवार के खींच के इकट्ठा किया जाता है ताकि वो सिमटे रहें।